हम लोग एक बहुत बड़ी हवेली में रहते थे। मेरा नाम सोनी है। ये हवेली ऊंची दीवारों के बीच कैद एक अलग दुनिया थी। हर तरफ खामोशी में दबा हुआ शोर महसूस होता था। बड़े बड़े कमरे थे मगर दिल तंग थे। दिन भर सहन में कदमों की आवाज़ें गूंजती थी मगर हंसी की आवाज़ कहीं सुनाई नहीं देती थी। यहाँ सांस लेना भी बोझ लगता था और मुझे अक्सर यूं लगता था जैसे ये हवेली मुझे आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है। इस घर में हर वक्त जायदाद का जिक्र होता था। ज़मीन के कागज़, हिस्से, कब्ज़े, यही बातें थीं जो सबकी ज़ुबान पे रहती थीं। इंसानों की कदर यहाँ नहीं थी। गांव के लोगों पे जुल्म मामूल की बात थी। नौकर डरे हुए रहते थे। उनकी आंखों में खौफ जम गया था। औरतों को इंसान नहीं समझा जाता था। उनकी खामोशी को ही उनकी किस्मत मान लिया गया था। पैसे का गरूर हर दीवार से टपकता था और मैं भी उसी माहौल में पली बड़ी थी। मैं हवेली की बेटी थी मगर बेटी जैसा सलूक किसी ने नहीं किया। मेरे वजूद की अहमियत सिर्फ इतनी थी कि मैं किस काम आ सकती हूँ। मैं अक्सर सोचती रहती थी कि उस हवेली से बाहर भी कोई ज़िंदगी होगी। शायद हवा ज़्यादा साफ होगी। शायद लोग इंसानों को इंसान समझते होंगे। मगर ये सिर्फ सिर्फ सोच ही थी, क्योंकि यहाँ सोचने की भी इजाज़त नहीं थी। मेरी उम्र बहुत कम थी जब एक दिन मैं अपने माँ बाप को बात करते हुए सुना। वो मेरा रिश्ता ताया के बेटे के साथ करने का फैसला कर रहे थे। वो मुझसे उम्र में बड़ा था। मेरी माँ ने हिचकिचाते हुए कहा कि अभी सोनी बहुत छोटी है, अभी उसकी शादी की बात क्यों हो रही है। उसकी आवाज़ में कमज़ोरी थी और डर भी। पापा का जवाब सख्त था। उसने कहा कि अगर ये ख़ानदान से बाहर गई तो जायदाद का बड़ा हिस्सा चला जाएगा। माँ ने कहा आपने कौन सा बेटियों को कभी हिस्सा दिया है। बाबा ने कहा कि इसके बाबा ने साफ कहा है कि बेटी को जायदाद में हिस्सा दिया जाएगा। माँ हैरान रह गई। उसे कहा कि ससुर को क्या हो गया है कि वो ऐसी बात कर रहे हैं। इस बात के पीछे एक कहानी थी। मेरी एक फुप्पू जिनको उनके हिस्से की जायदाद देने से इनकार किया गया था, वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली थी। इस वाक़े के बाद दादा के दिल में कुछ बदल गया। वो इस बेरहम माहौल में थोड़ा सा नरम पड़ गए थे। मगर इस घर में रहम भी ख़तरनाक साबित होता था, क्योंकि इससे और मसले जन्म लेते थे। अब ये फ़ैसला हो चुका था कि मेरी शादी फ़ौरन ताया के बेटे से कर दी जाए। मकसद सिर्फ ये था कि जायदाद ख़ानदान में ही रहे। बाबा कह चुके थे कि अगर मेरी शादी बाहर हुई तो मुझे पूरा हिस्सा देना पड़ेगा। मैं इस ख़ानदान की आखिरी बेटी थी। बेटे बहुत थे मगर बेटियां कम थीं। एक और पुप्पो थीं जो मुझसे कुछ बड़ी थीं। वो भी ज़्यादा दिन इस घर में न रह सकें। दादा कहते थे कि बेटियों से रहमत होती है, और वो डरते थे कि कहीं ये रहमत इस घर से चली ना जाए। मगर इस रहमत का बोझ सबसे ज़्यादा मेरे नाजुक कंधों पे डाल दिया गया। मेरे ताया के दो बेटे थे। एक की उम्र उस वक्त 19 साल थी। वो बड़ा भाई था और उसका नाम जमशेद था। बहुत ज़्यादा बेरहम और ज़ालिम मिजाज का इंसान था। उसकी आंखों में हमेशा सख्ती रहती थी। मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी मौजूदगी से ही दिल घबरा जाता था। हवेली के सहन में अगर हम कभी खेल रहे होते तो वो दूर से ही हमें डांट देता था और फ़ौरन अंदर भगा देता। उसकी आवाज़ में ऐसा रोब होता कि नौकर भी सहम जाते थे। जमशेद मुझे ख़ास तौर पे ज़्यादा डांटता था। वो बार बार कहता था कि अपने पाँव संभाल के रखा कर सोनी, तेरे कदमों में बहुत बेचैनी है। इस जुमले में मुझे अजीब सी धमकी महसूस होती। मुझे उस पर गुस्सा भी आता था, मगर उस गुस्से के साथ खौफ भी जुड़ा होता था। बचपन से ही मैं उससे डरती आई थी। मैं कोशिश करती थी कि उसके सामने कम से कम आऊं, और अगर वो नज़र आ जाए तो फ़ौरन पीछे हट जाऊं। दूसरा बेटा अली था जो मुझसे 6 साल बड़ा था। वो पहले ऐसा नहीं था। हम बचपन में साथ खेलते थे। उसका लहजा नरम था और वो मुझे कभी नहीं डांटता था। मगर अब वो बदलने लगा था। जैसे जैसे वो जवानी की तरफ बढ़ रहा था, वो भी अपने बड़े भाई की तरह मर्द बनने की कोशिश कर रहा था। अब वो मेरे साथ खेलता नहीं था और उसकी आंखों में भी अजनबियत आने लगी थी। उसी अली के साथ मेरे रिश्ते की बातें हो रही थीं। मेरी माँ ने एक बार फिर कहा कि सोनी अभी बहुत छोटी है। बाबा ने जवाब दिया कि अभी सिर्फ निकाह होगा, जब ये बालिग हो जाएगी तब रुखसती दी जाएगी। माँ कुछ देर खामोश रही, फिर उसने मान लिया, क्योंकि इस तरह मैं घर में ही रहती। मैं उनकी एक ही बेटी थी। मेरे 2-3 भाई थे मगर सब मुझसे छोटे थे। माँ ने ये बात दादा के सामने रखी। दादा ने भी सोचा और मान गए। वो इस फैसले पे खुश हो गए। पूरे घर में जैसे एक इत्मीनान सा फैल गया।
سب لوگ کہنے لگے کہ اب گھر میں رونق آ جائے گی۔ ہمارے گھر میں اصولوں کو بہت اہمیت دی جاتی تھی، چاہے وہ مذہبی ہوں یا سماجی، اس لیے نکاح بھی اصولوں کے مطابق ہی ہونا تھا۔ میرے نکاح میں میری طرف سے ولی میرے بابا تھے، علی کی طرف سے ولی جمشید بنا کیونکہ تایا ابو اس وقت ملک سے باہر تھے۔ یہاں یہی رواج تھا کہ ولی مقرر کر کے نکاح کیا جاتا تھا۔ لڑکا لڑکی کو سامنے بٹھا کے قبول کرانا بے شرمی سمجھا جاتا تھا۔ مجھے ہلکا سا تیار کیا گیا، ایک کمرے میں بٹھایا گیا۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا مگر کسی نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا۔ میرے بابا نے میری طرف سے رشتہ قبول کیا، بات مکمل ہوئی اور نکاح ہو گیا۔ چونکہ رخصتی نہیں ہونی تھی اس لیے مجھے اس وقت کوئی بڑا مسئلہ محسوس نہیں ہوا۔ امی نے مجھے سمجھایا کہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب میں بڑی ہو جاؤں گی تبھی رخصتی ہوگی، مگر اب مجھے حویلی میں پہلے سے زیادہ سنبھل کے رہنا ہوگا۔ علی کے ساتھ کھیلنا کودنا بالکل بند ہوگا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ نکاح ہو جانے کے بعد میری زندگی میں کیا بدلنا تھا۔ رخصتی تو ہوئی نہیں تھی، اس لیے میرے لیے سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا پہلے تھا۔ مجھے صحیح طرح سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں اب بھی وہی بچی تھی جو صحن میں دوڑتی تھی، ہنستی تھی اور گیت گنگناتی تھی۔ اپنی کہانی سناتے ہوئے بھی میری عمر ابھی اتنی نہیں ہوئی جتنی نکاح کے وقت تھی، مگر حویلی کے ماحول میں خاموش بوجھ ضرور آ گیا تھا۔ ایک دن میں حسب عادت حویلی کے بڑے میدان میں کھیل رہی تھی۔ میں ناچ رہی تھی اور خود ہی گنگنا رہی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ اب مجھے کیسے رہنا چاہیے۔ اچانک میں جمشید بھائی سے ٹکرا گئی۔ اس لمحے ہوا تیز تھی اور میرا دوپٹہ میرے سر سے اڑ گیا۔ وہ زمین پہ گرنے ہی والا تھا کہ انہوں نے آگے بڑھ کے اسے پکڑ لیا۔ میرے قدم وہیں جم گئے اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے میرا دوپٹہ میری طرف بڑھایا اور سخت لہجے میں بولے کہ ابھی بھی تمہیں سکون نہیں آیا۔ انہوں نے کہا اب تم لڑکی نہیں ہو، عورت بن چکی ہو۔ انہوں نے یاد دلایا کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے اور تم میری بھابھی ہو۔ مسلسل بولتے جا رہے تھے، مجھے ان کے الفاظ ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں آ رہے تھے۔ عورت بن گئی ہو، یہ جملہ میرے ذہن میں گونج رہا تھا اور میں خوف سے سہم گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ عورت ہونے کا کیا مطلب ہے۔ میں تو خود کو وہی بچی محسوس کر رہی تھی۔ ان کی ڈانٹ نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور دوپٹہ سر پہ رکھ لیا۔ اس لمحے میرے دل میں غصہ بھی تھا اور بے بسی بھی۔ دل چاہا کہ میں چیخوں مگر آواز گلے میں ہی دب گئی۔ میں بھاگ کر اندر آنا چاہتی تھی مگر پاؤں ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میرے دل میں جمشید بھائی کے لیے عجیب سی نفرت بھر گئی۔ میں سوچنے لگی کہ یہ انسان کیوں ایسا ہے۔ دل ہی دل میں نے بہت تلخ باتیں سوچی۔ مجھے یاد آیا کہ ہمارے خاندان کی دشمنیوں میں کتنے لوگ مر چکے تھے۔ میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید کسی کو افسوس بھی نہ ہوتا۔ یہ خیال آتے ہی میں خود سے ڈر گئی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ علی اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا، اسے پڑھائی کے لیے باہر کے ملک بھیج دیا گیا تھا۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا اور سب کہتے تھے کہ یہ اچھی بات ہے۔ اس کے جانے کے بعد حویلی میں خاموشی سی چھا گئی تھی۔ کم از کم اس کی موجودگی کا دباؤ اب نہیں تھا۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ سانس لینے کی جگہ کچھ بڑھ گئی ہے۔ پردے کے معاملے میں بھی الجھن تھی۔ پہلے امی نے مجھے سمجھایا تھا کہ جب تک رخصتی نہیں ہوتی تب تک علی کے سامنے نہیں جانا۔ اب وہ خود ہی گھر میں نہیں تھا، اس لیے یہ مسئلہ بھی وقتی طور پہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی نے مجھے تھوڑی سی آزادی دی۔ میں پھر بھی ڈری ڈری رہتی تھی، مگر کم از کم وہ نظریں اب نہیں تھیں جو مجھے اجنبی لگتی تھیں۔ گھر کے بڑے یہ بات بار بار دہراتے تھے کہ جب علی پڑھ کے واپس آئے گا تب تک سونی بھی 18 سال کی ہو جائے گی، پھر دونوں کی باقاعدہ شادی کر دی جائے گی اور رخصتی ہو جائے گی۔ یہ باتیں سن کر میرے دل میں ایک انجان سا خوف بیٹھ جاتا تھا۔ مجھے آنے والے دن کسی اندھی گلی کی طرح لگتے تھے جن کا انجام مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ وقت گزرنے لگا اور میری ماں نے مجھے مختلف چیزوں کے بارے میں سکھانا شروع کیا۔ کھانا کس طرح بنایا جاتا ہے، کپڑے کس طرح سلائی ہوتے ہیں، خود کو تیار کیسے کرتے ہیں، سجتے سنورتے کیسے ہیں۔ پڑھائی بھی میری گھر پہ ہی ہوئی تھی، تھوڑی بہت بس، اتنی کہ مجھے دینی تعلیم تو ساری دلوائی گئی اور اردو پڑھنی آتی تھی، لیکن میں پڑھائی میں اچھی تھی، اس لیے مجھے تھوڑی بہت انگلش بھی پڑھنی آتی تھی، لکھنی بھی آتی تھی۔ اس طرح سے میری تعلیم اور تربیت کروائی گئی اور اس کے بعد وقت گزرنے لگا۔ علی اکثر فون کرتا تھا، وہاں سے میرے بارے میں کبھی کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ جمشید بھائی کے کارنامے پوری حویلی میں گونجا کرتے تھے۔ کبھی وہ کسی لڑکی کو زبردستی اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے تو کبھی کہیں سے ان کو یہ خبر سننے کو ملتی کہ جھگڑا ہو گیا، ان کی وجہ سے ہوا ہے۔
زمینوں پہ جھگڑے کرتے۔ اب تو دادا بھی اس دنیا سے جانے والے تھے۔ بیمار تو وہ پہلے سے ہی تھے اور اس ٹائم سے کہہ رہے تھے جب ہمارا نکاح ہوا تھا کہ میں نے مر جانا ہے، لیکن خیر سے ابھی تک زندہ تھے، لیکن اب بستر پہ پڑ گئے تھے۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بس علی اور سونی کی رخصتی ہو جائے، وہ دونوں ایک دوسرے کے ہو جائیں، بس یہ خوشی دیکھ کے جاؤں گا میں۔ یہ وہی دادا تھے جنہوں نے ساری زندگی تو میرے سر پہ ہاتھ تک نہ رکھا تھا، لیکن آج کل تھوڑی بہت محبت جتا لیتے تھے کیونکہ بستر پہ پڑے تھے اور ان کو باتیں کرنے کا بہت شوق تھا۔ لیکن جو بندہ بستر پہ پڑا اس سے کوئی زیادہ باتیں نہیں کرتا، اس کے پاس کوئی نہیں جاتا، لیکن میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو میں ان کے پاس چلی جاتی تھی اور بیٹھ جاتی تھی۔ وہ مجھے قصے کہانیاں سناتے، کبھی کبھی وہ مجھ سے دل کی باتیں بھی کرتے۔ وہ کہتے تھے یہ جمشید کا پتہ نہیں کیا بنے گا، اس کی تو شادی بھی نہیں کروانا چاہتا میں، نہیں تو جو لڑکی آئے گی اس کا جینا حرام کر کے رکھ دے گا، اور کہتے تھے کہ علی بہت اچھا ہے، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے بیٹی، تو پریشان نہیں ہونا، تیرا بہت خیال رکھے گا۔ وہ جمشید کا بھائی ضرور ہے لیکن وہ جمشید جیسا نہیں ہے، وہ اچھا لڑکا ہے، تیرا بہت خیال رکھے گا، تو بہت خوش رہے گی اس کے ساتھ۔ اور پھر اس کو باہر بھی اسی لیے بھیجا ہے کہ حویلی کے اس گندے ماحول سے وہ بچ جائے، یہاں تو بس جھگڑے فساد اور دشمن داریاں ہی ہیں۔ میں نے ایک دن دادا سے کہا کہ آپ اس حویلی اور اس گاؤں کے ماحول کو برا کیوں کہتے ہیں، جبکہ آپ تو خود اس گاؤں اور اس ماحول کا حصہ رہے ہیں نا، آپ بھی تو جوانی میں جمشید بھائی کی طرح یہی سب کچھ کرتے تھے۔ انہوں نے ایک لمبی آہ بھری اور کہنے لگے کہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے بیٹی، غلط نہیں کہہ رہی، میں بھی یہی سب کچھ کرتا تھا، لیکن اب اپنا انجام دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی نہ کرے۔ بیوی بیچاری ساری زندگی میری محبت کا انتظار ہی کرتی رہی اور بالآخر مر گئی، بچے اپنے اپنے گھر والے ہو گئے، اب اکیلا پڑا ہوں میں، کوئی بھی نہیں آتا میرے پاس سوائے تیرے۔ اتنا بڑا آدمی جس سے پورا گاؤں ڈرتا تھا، جو اتنی بڑی حویلی اور اتنی جائیداد کا مالک ہے، اس کا انجام ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا، لیکن یہ میری سزا ہے۔ اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن ابھی میں اور بھی زیادہ ڈر رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہنے لگے کچھ سزائیں دنیا میں ملتی ہیں اور کچھ آخرت میں بھی۔ میں نے بہت سے معصوم لوگوں کے ساتھ برا کیا، آخرت میں جا کے مجھے اس سے بھی بڑی سزا ملے گی اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، اسی لیے دیکھتا ہوں زندگی سے بھی ڈرتا ہوں، کیونکہ اس طرح جیا نہیں جاتا۔ ساری زندگی اپنے قدموں پہ کھڑا رہا اور اب میں محتاج ہو گیا ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے لیے، اور مرنے سے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ وہاں جا کے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا۔ بس تو میرے لیے دعا کر، تو معصوم ہے بیٹی، بیٹیاں معصوم ہوتی ہیں، میری دعا مجھے لگ جائے گی تو شاید میری آخرت بدل جائے۔ دادا نے مجھ سے بہت سی دل سی باتیں کی، مجھے نہیں پتا تھا کہ شاید اس کے بعد مجھے ان سے بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ خبر ملی تھی کہ علی کی پڑھائی پوری ہو گئی اور وہ وطن واپس آ رہا تھا۔ اب ہماری شادی ہونے والی تھی اور شادی کی تیاری ابھی شروع ہو گئی ہیں۔ میں اب جوان ہو گئی تھی، وقت بہت خاموشی سے گزر گیا تھا۔ وہی سونی جو کبھی حویلی کے میدان میں ننگے پاؤں دوڑا کرتی تھی، اب آئینے کے سامنے کھڑی خود کو پہچان نہیں پاتی تھی۔ میرا قد لمبا ہو گیا تھا، آنکھوں میں ٹھہراؤ آ گیا تھا، بالوں میں چمک تھی اور چہرے پر وہ نرمی آ گئی تھی جو بچپن میں نہیں ہوتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں بدل چکی ہوں، یہ بدلاؤ صرف جسم کا نہیں بلکہ دل کا بھی تھا۔ میں اب وہ بچی نہیں رہی تھی جسے نکاح کے معنی بھی نہ معلوم ہو۔ علی کے واپس آنے کی خبر پورے گھر میں پھیل چکی تھی، حویلی میں ایک عجیب سی چہل پہل شروع ہو گئی تھی، کمروں کی صفائی ہو رہی تھی، صحن دھل رہا تھا، پردے بدلے جا رہے تھے، عورتیں سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں، سب کی زبان پہ ایک ہی بات تھی کہ اب رخصتی ہونے والی ہے۔ میں خاموشی سے یہ سب دیکھتی تھی، میرا دل کسی انجانے بوجھ کے نیچے دبا ہوا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ جو فیصلہ برسوں پہلے ہو گیا تھا اب وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ میری شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، میرا جوڑا بن کے آ گیا تھا، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ کپڑے پر باریک کام تھا، رنگ ایسا تھا جو آنکھوں کو ٹھہرنے پہ مجبور کر دیتے، زیور میرے لیے خاص بنوایا گیا، چوڑیاں نرم آواز میں بجتی تھیں، میرا سارا سامان ترتیب سے رکھا جا رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ہر چیز کسی خواب کا حصہ ہو، مگر اس خواب میں میری مرضی کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ میں آئینے میں خود کو دیکھتی تو حیران رہ جاتی، میں واقعی بہت خوبصورت ہو گئی تھی، اتنی کہ وہ چھوٹی سی سونی کہیں گم ہو گئی۔ چہرے پہ ایک نیا نور تھا، آنکھوں میں کشش تھی، لوگ مجھے دیکھ کے رک جاتے تھے، مجھے خود پہ یقین نہیں آتا تھا، کبھی کبھی مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں حسن کی دیوی بن گئی ہوں، مگر اسی حسن کے ساتھ خوف بھی جڑا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ خوبصورتی اس گھر میں خوشی کی ضمانت نہیں ہوتی۔ میرے دل میں سوال اٹھتے تھے،
شادی کے بعد میری زندگی کیسی ہوگی؟ کیا میں آزاد سانس لے سکوں گی؟ کیا میں ہنس سکوں گی؟ یا پھر میں بھی ان عورتوں کی طرح بن جاؤں گی جو اس حویلی میں خاموشی سے جیتی تھیں؟ میں سوچتی تھی کہ کیا میرا وجود صرف ایک رشتہ نبھانے کے لیے ہے؟ میں اپنے مستقبل کو اندھیرے میں ٹٹولتی تھی۔ ہر خیال کے ساتھ دل تھوڑا سا مزید بھاری ہو جاتا تھا۔ علی کے بارے میں بھی میں بہت سوچتی تھی۔ وہ باہر کے ملک سے واپس آ رہا تھا۔ برسوں کی جدائی نے اسے کس طرح بدل دیا ہوگا؟ کیا وہ وہی علی ہوگا جو کبھی میرے ساتھ کھیلتا تھا، یا وہ بھی جمشید کی طرح سخت ہو گیا ہوگا؟ میں اس کے چہرے کا تصور کرتی تھی، اس کی آواز کا خیال آتا تھا، مگر ہر تصور ادھورا رہتا تھا۔ میں اس اجنبی مرد کے ساتھ اپنی زندگی باندھنے جا رہی تھی جسے میں اب جانتی ہی نہیں تھی۔ راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، میں چھت کو گھورتی رہتی تھی۔ حویلی کی خاموشی مجھے ڈرانے لگی تھی۔ شادی کا جوڑا ایک طرف رکھا ہوتا تھا اور میرا دل دوسری طرف کہیں اور بھٹک رہا ہوتا تھا۔ سب کہتے تھے کہ یہ خوشی کا وقت ہے، مگر میرے اندر ایک انجانا سا خوف پل رہا تھا۔ میں جوان ہو گئی تھی، خوبصورت ہو گئی تھی میں، مگر اس خوبصورتی کے پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی جو آنے والی زندگی سے ڈری ہوئی تھی۔ شادی کے دن حویلی کا ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ صحن میں رنگین کپڑے لگے ہوئے تھے، دیواروں پہ چراغ روشن تھے، عورتیں اندر کے کمروں میں مصروف تھیں، مرد باہر مہمانوں کو سنبھال رہے تھے۔ ہر طرف شور تھا، مگر اس شور میں بھی ایک دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ یہ وہی حویلی تھی، مگر آج اس کی سانسیں کچھ اور طرح کی لگ رہی تھیں۔ خاندان کے سب لوگ آ چکے تھے، دور کے رشتہ دار بھی موجود تھے، باتیں ہو رہی تھیں، ہنسی بھی تھی، مگر آنکھوں میں حساب کتاب صاف نظر آ رہا تھا۔ مولوی صاحب بھی آ گئے، نکاح کے کاغذات تیار تھے، سب کو بس رخصتی کا انتظار تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا ذکر برسوں سے ہو رہا تھا۔ میں دلہن بن کے ایک چلمن کے پیچھے بٹھا دی گئی۔ میرا جوڑا بھاری تھا، زیور کی ٹھنڈک میری گردن پہ محسوس ہو رہی تھی۔ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھال رکھا تھا، مگر اندر ایک لرزہ سا تھا۔ اب سب کچھ بہت قریب آ چکا تھا۔ رخصتی کی بات شروع ہو گئی تھی کہ میرے بابا اٹھے۔ ان کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ انہوں نے کہا کہ رخصتی سے پہلے وہ نکاح نامے پہ ایک بات شامل کرانا چاہتے ہیں۔ محفل میں خاموشی ہو گئی، سب کی نظریں ان پہ جم گئیں۔ مولوی صاحب نے کہا اگر آپ چاہیں تو نکاح نامہ لے آئیں، ہم اس میں لکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بابا نے صاف الفاظ میں کہا کہ وہ یہ شرط شامل کرانا چاہتے ہیں کہ علی جہاں بھی رہے گا، بیٹی اس کے ساتھ رہے گی۔ ان کی آواز میں باپ کا خوف بھی تھا اور فکر بھی۔ دادا نے فوراً اس بات کی تائید کی۔ انہوں نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ان کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ گھر کے باقی بڑے بھی خاموشی سے سر ہلا رہے تھے۔ سب کو یہ شرط مناسب لگ رہی تھی، اس میں کسی نے کوئی حرج محسوس نہیں کیا۔ جمشید نے تیز لہجے میں کہا یہ کون سی نئی شرطیں بیچ میں ڈلوائی جا رہی ہیں چاچو؟ اس کی آواز میں ناگواری صاف تھی، مگر کسی نے اس کی بات پہ دھیان نہ دیا۔ گھر کے بڑے خاموش رہے۔ مولوی صاحب نے کاغذات منگوا لیے۔ اسی لمحے یہ طے ہو گیا کہ جمشید کی آواز اس حویلی میں ہمیشہ کی طرح انسنی ہی رہے گی۔ مولوی صاحب کے سامنے جب نکاح نامہ پیش کیا گیا تو انہوں نے پہلے دلہن کا نام پکارا۔ سونیا کا نام سنتے ہی میرا دل زور سے دھڑکا۔ پھر انہوں نے دولہے کا نام بلند آواز میں پڑھا، جمشید مرتضیٰ۔ ایک لمحے کو محفل جیسے ساکت ہو گئی، سب کے چہروں سے رنگ اڑ گیا۔ عورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں اور مردوں کے قدم وہیں رک گئے۔ اچانک کئی آوازیں اکٹھی بلند ہوئیں۔ سب کہنے لگے مولوی صاحب آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہماری بیٹی سونیا کی شادی جمشید سے نہیں علی مرتضیٰ سے ہوئی ہے۔ فضا میں الجھن پھیل گئی۔ مولوی صاحب نے نکاح نامے کو دوبارہ غور سے دیکھا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولے کہ کاغذات میں دلہا کے خانے میں جمشید مرتضیٰ کا نام لکھا ہے اور دستخط بھی اسی کے ہیں۔ یہ سن کے سب پہ جیسے بجلی گر گئی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ لوگ نکاح نامے کے قریب آ گئے۔ کاغذ سب کے سامنے تھا اور اس پہ صاف صاف جمشید کا نام درج تھا۔ میرے بابا کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ اس مولوی کو بلایا جائے جس نے برسوں پہلے نکاح پڑھایا تھا۔ اس وقت ایک اور مولوی نے بات سنبھالی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ مولوی ان کے استاد تھے اور اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ عمر رسیدہ تھے اور ان کی نظر بھی کمزور ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا ممکن ہے ان سے غلطی ہو گئی ہوگی۔ کبھی کبھی ولی سے ہی بیٹی کا نکاح کر دیا جاتا ہے اور ولی کے دستخط دلہے کی جگہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کاغذی طور پر شوہر کا نام بدل جاتا ہے۔ یہ بات سن کے میرا دل ڈوب گیا۔ اس کا مطلب صاف تھا، اس نکاح نامے کے مطابق میرا شوہر علی نہیں بلکہ جمشید تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور کچھ اور بھی۔
باقی لوگ بھی سکتے میں تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کہا جائے۔ میرے بابا نے کانپتی آواز میں پوچھا کہ اب اس کا حل کیا ہے؟ مولوی نے جواب دیا کہ یہ نکاح برسوں پہلے ہوا تھا، اب آپ لوگ ہی بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ بات بڑھتی جا رہی تھی، سب لوگ حویلی کے اندر چلے گئے تاکہ اندر بیٹھ کے مشورہ ہو سکے۔ کوئی کہہ رہا تھا نکاح نیت سے ہوتا ہے اور نیت علی کی تھی، کوئی کہہ رہا تھا نکاح نامہ ایک مضبوط ثبوت ہے۔ دادا نے کہا کہ اسی مولوی سے پوچھا جائے کہ شرعی طور پہ کیا درست ہے۔ ابھی بات مکمل ہی نہ ہوئی تھی کہ جمشید آگے بڑھا۔ اس سے صاف کہا کہ اگر نکاح نامے میں میرا نام ہے تو سونیا کی شادی مجھ سے ہی ہوگی۔ اس کی آواز میں فیصلہ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اب مجھے بچے کی طرح نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس اعلان نے سب کو چونکا دیا۔ علی بھی آگے آ گیا۔ اسے کہا سونیا میری بیوی ہے۔ جمشید نے تیز نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولا کہ ثابت کر، نکاح نامے پہ تو میرا نام لکھا ہے۔ دونوں بھائی آمنے سامنے کھڑے تھے اور حویلی کی فضا ایک ایسے طوفان میں بدل چکی تھی جس کا انجام کسی کو معلوم نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے سنجیدگی سے کہا کہ آپ لوگ خود کو اصولوں پہ چلنے والا خاندان کہتے ہیں تو اب شرعی راستہ بھی وہی ہوگا جو کتاب کے مطابق ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ جمشید پہلے اس لڑکی کو طلاق دے، پھر لڑکی عدت پوری کرے، اس کے بعد دوبارہ اس کا نکاح علی سے کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں بنتی۔ ان کی بات سن کے کمرے میں خاموشی چھا گئی اور سب کے چہرے اتر گئے۔ جمشید نے ایک قدم آگے بڑھا کے صاف کہا کہ میں طلاق نہیں دوں گا۔ اس کی آواز میں ضد تھی اور آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ یہ سنتے ہی گھر کے بڑوں کا ضبط ٹوٹ گیا۔ ایک طرف شادی کا لباس تھا اور دوسری طرف یہ الفاظ تھے جو آگ کی طرح پھیل رہے تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ کچھ لوگوں نے غصے میں کہا کہ پہلے تو باہر بدماشیاں کرتا تھا اور اب گھر کے اندر بدماشی شروع کر دی ہے۔ فضا میں تلخی بھر گئی، آواز اونچی ہونے لگی، عورتیں سہم کے پیچھے ہٹ گئیں۔ شادی کا سارا ماحول لمحوں میں بکھر گیا اور خوشی کی جگہ خوف نے لے لی۔ میرے والد صاحب نے سخت لہجے میں کہا کہ تو نے تو گاؤں کی کوئی لڑکی نہیں چھوڑی، اب تیری نظر اپنی کزن پہ پڑ گئی ہے۔ یہ سن کے اس کے چہرے پہ کوئی شرمندگی نہ آئی۔ اسے بے خوف ہو کے جواب دیا، جو کرنا ہے کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کے الفاظ جیسے پتھر بن کے سب کے دلوں پہ گرے۔ اس کے بعد سب لوگ اسے سمجھانے لگے۔ کوئی نرمی سے بات کر رہا تھا، کوئی غصے میں چیخ رہا تھا، کوئی لڑ جھگڑ کے اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہر طرف شور تھا۔ شادی کا گھر اب میدان جنگ بن چکا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی خوفناک خواب کے بیچ کھڑی ہوں۔ مولوی صاحب نے حالات دیکھ کے کہا کہ جب تک آپ کا معاملہ صاف نہیں ہوتا وہ یہاں نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جب فیصلہ ہو جائے تب انہیں دوبارہ بلا لیا جائے۔ یہ کہہ کے وہ حویلی سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی فضا مزید بھاری ہو گئی، کیونکہ اب کوئی درمیان میں روکنے والا نہیں رہا تھا۔ جمشید بار بار یہی کہتا رہا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس کی ضد نے سب کو بے بس کر دیا تھا۔ ایک طرف علی خاموش کھڑا تھا اور دوسری طرف میں، جس کی زندگی چند کاغذوں کی وجہ سے الٹ پلٹ ہو چکی تھی۔ شادی کا دن جو خوشی کا ہونا تھا، ایک ایسی لڑائی کا بن چکا تھا جس کا انجام کسی کو بھی تو کہتا تھا کہ اب آپ رخصتی دے دیں اور یہ میری بیوی ہے، اس کو میرے کمرے میں بھیجیں۔ وہ اتنا زیادہ بے شرم اور بدتمیز ہوگا کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ میں دادا کے پاس گئی، ان کی طبیعت ویسے ہی خراب تھی۔ وہ کہنے لگے خاندان کو کسی کی بد دعا لگ گئی۔ بیٹی، میری بیٹی ایک ہی تھی، میں نے کبھی اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا، کبھی اس کو ٹھیک سے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں بھی اس کو پیار کرتا ہوں۔ وہ میری بیٹی ہے، لیکن دل ہی دل میں اسے چاہتا تھا، اسے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، بچانا چاہتا تھا۔ کچھ چھوٹا سا خواب لے کے بیٹھی تھی، عورتوں کے کپڑے سلائی کرنے کا خواب، ایک چھوٹی سی دکان بنانے کا خواب۔ اس کے لیے اس نے اپنے حصے کی جائیداد مانگی تو سب کو تکلیف ہو گئی اور سب نے کہا کہ کوئی جائیداد نہیں ملے گی۔ میں نے بھی ہاں نہیں کہا تھا اس معاملے میں۔ میں ابھی بھی اس وقت غصے میں تھا کہ اب لڑکیوں کے خوابوں کے لیے ہم اپنے باپ دادا کی جائیداد نکال کے دیں گے، اور بیچاری اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ اس نے اپنی زندگی ختم کر لی۔ کہیں تو نہ کچھ ایسا کر لینا۔ میں نے کہا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، لیکن مجھے پھر بھی آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگے کہ کیا؟ میں نے کہا کہ آپ لوگ تو اسلام کے اصولوں پہ چلتے ہیں نا، تو کیا اسلام عورت کو کوئی حق نہیں دیتا؟ دادا نے کہا میں سمجھا نہیں بیٹا، تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ میں نے کہا لیکن میں سمجھ گئی ہوں۔ میں نے ہمت جمع کی اور اپنے ابو سے بات کی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر میں اپنی پوزیشن کو واضح کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ مولوی صاحب کو دوبارہ بلا لیا جائے۔ میرے ابو نے حیران ہو کے میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنے الفاظ کو اور واضح کیا اور کہا کہ اگر جمشید مجھے طلاق نہیں دیتا تو میں اس رشتے سے کیسے نکل سکتی ہوں؟
کمرے میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ سب لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا سوال ہر کسی کی عقل کے بالکل خلاف تھا۔ عورتیں چپ ہو گئی تھیں، مرد اپنے ہونٹ دبائے ہوئے تھے اور دادا کی نظریں مجھے شدت سے دیکھ رہی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ میری یہ بات سب کے لیے ناقابل یقین تھی، کیونکہ اس خاندان میں عورت کی بات کو کبھی اتنی اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ میرے والد نے اپنی چوڑی بھاری آواز میں کہا کہ اگر عورت رشتے کے بندھن سے نکلنا چاہے تو اس کے لیے قانون میں خلا کا راستہ موجود ہے۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ میں خلا لوں گی۔ اس وقت پورے کمرے میں ایک شور اٹھا۔ سب لوگ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ کسی کی آنکھوں میں ناراضگی تھی، کسی کی آنکھوں میں خوف۔ عورتوں کی سرگوشیاں شروع ہو گئیں اور مرد ایک دوسرے کو دیکھ کے سر ہلا رہے تھے۔ سب کے چہرے سنجیدہ اور چمکدار تھے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ شاید میں نے کوئی غیر معمولی قدم اٹھا دیا ہے۔ میں نے اپنی آواز بلند کی اور کہا کہ میں یہ قدم اپنی زندگی کے لیے اٹھا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ اس خاندان میں کبھی عورت کو طلاق لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اگر طلاق دینا مرد کے لیے گناہ نہیں سمجھا جاتا تو خلا لینا عورت کے لیے کیوں گھٹیا کام ہو جائے۔ میری بات سن کے سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کچھ لوگ مجھے دیکھ کے خاموش ہو گئے، کچھ نے سر ہلا کے اس بات پہ غور کیا کہ شاید یہ واقعی حق کی بات ہے، مگر مجھے یقین تھا کہ اب بھی کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ میں اکیلی کھڑی تھی اور سب کے درمیان اپنے حق کے لیے لڑ رہی تھی۔ اسی لمحے جس شخص سے مجھے سب سے کم امید تھی وہ آگے بڑھا۔ علی۔ اس کی آنکھوں میں اعتماد اور فیصلہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اسے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں عدالت لے جاؤں گا، ہم خلا کا کیس کریں گے اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ ان کی بات سن کے مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے اسے کبھی اتنے قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی اور حمایت تھی۔ وہ واقعی میرے حق کے لیے کھڑا تھا اور یہ میرے دل کے لیے کسی روشنی سے کم نہیں تھا۔ میں نے اس کی بات فوراً قبول کر لی۔ میرے دل میں ایک سکون سا پیدا ہوا جو برسوں بعد پہلی بار محسوس ہوا تھا۔ اگلے ہی دن ہم عدالت چلے گئے۔ باہر نکلتے ہی مجھے معلوم ہوا کہ گاؤں اور حویلی کی دنیا بالکل الگ تھی۔ وہ حویلی جہاں میں نے زندگی کی پہلی سانس لی، جہاں عورتوں کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، وہاں کی دیواریں سخت اور خوف زدہ تھیں، مگر باہر عدالت کے ہال میں سب کچھ مختلف تھا۔ عورتیں اپنی بات کھل کے کہہ رہی تھیں، مرد خاموشی سے بیٹھے تھے۔ مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ دنیا میں عورت کے لیے بھی طاقت موجود ہے اور قانون اس کی حمایت کرتا ہے۔ میں نے گہرائی سے سانس لیا۔ میرا دل سکون سے بھر گیا۔ پہلی پیشی میں ہی جج صاحب نے فیصلہ سنایا اور میں اس رشتے کے بندھن سے آزاد ہو گئی۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ یہ آزادی صرف میری نہیں بلکہ ہر عورت کے لیے امید کی کرن ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے، خوف کے نہیں۔ یہ آنسو میرے دل کی خوشی، میری فتح اور میری پہچان کی علامت تھے۔ خلا کے بعد میں نے خود کو کچھ وقت دیا۔ میں نے اپنے دل کو سنبھالا اور اپنی زندگی کے لیے سوچا۔ میں نے محتاط رہنے کا فیصلہ کیا۔ عدت کی مدت پوری کرنا بھی ایک ضروری عمل تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ میں نے اپنے دل اور دماغ دونوں کو وقت دیا۔ محسوس کیا میں نے کہ پہلی بار میں اپنی زندگی کی ذمہ داری خود لے رہی ہوں، اور یہ احساس اتنا مضبوط تھا کہ کسی اور خوف کی ضرورت باقی نہ رہی۔ کچھ وقت کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ علی کے ساتھ دوبارہ نکاح کیا جائے۔ یہ فیصلہ صرف محبت کی بنیاد پہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے پہلے بھی علی کو پسند کر کے شادی نہیں کی تھی۔ یہ فیصلہ اعتماد اور احترام کی بنیاد پہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ اسے نہ صرف میرا ساتھ دیا بلکہ عورتوں کے حقوق کی بات بھی کی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس نے اپنی سوچ کو آزاد کیا ہے۔ حویلی کے اندر رہ کے اس کے دماغ کے بند دروازے کھل گئے ہیں اور اب وہ بھی میری طرح سوچنے کے قابل ہو گیا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں تو یہ زندگی میرے لیے محفوظ اور خود مختار ہوگی، کیونکہ وہ بھی میری عزت اور حق کا خیال رکھتا ہے۔ میں اب اپنی زندگی میں پہلا قدم خود لے رہی تھی۔ اس آزادی اور انتخاب کی طاقت نے مجھے مضبوط بنایا۔ میں جانتی تھی کہ مستقبل میں مشکلات آئیں گی، مگر اب میں خوف زدہ نہیں تھی۔ علی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے کا فیصلہ میری زندگی کے حق میں ایک فیصلہ تھا، ایک قدم تھا جو میں نے اپنی خود مختاری کے لیے اٹھایا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ پہلی بار میں واقعی اپنی زندگی کی مالک ہوں، کسی کے دباؤ میں نہیں ہوں۔ یہ احساس میری روح میں گہرائی تک اتر گیا۔ عدت کے دوران میں نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا جاری رکھا۔ میں نے اپنی طاقت محسوس کی، اپنی عقل اور حوصلے کی قدر جانی۔ علی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے کا فیصلہ صرف شادی کا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک علامت تھی کہ میں اپنے حق کی لڑائی میں کامیاب ہوئی ہوں۔
میں نے دیکھا کہ عورت بھی اپنی زندگی کے فیصلے کر سکتی ہے، اور اگر وہ حوصلہ رکھے تو کوئی بھی رکاوٹ اسے نہیں روک سکتی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ زندگی کی ہر خوشی، ہر آزادی، ہر حق کی قیمت محنت اور حوصلے سے ادا کی جاتی ہے۔ علی کی حمایت نے مجھے سکھایا کہ انسان کا ساتھ صرف خون یا رشتے کی بنیاد پہ نہیں بلکہ یقین اور اعتماد کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ وقت صرف میرا نہیں بلکہ ہر عورت کے حق کی فتح کا لمحہ تھا۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اب میں کبھی کسی کے خوف یا دباؤ میں نہیں رہوں گی۔ میں نے عدالت سے واپس آتے ہوئے اپنے آپ کو آزاد محسوس کیا۔ حویلی کے اندھیروں اور سختیوں سے باہر نکل کے میں نے اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے جینا شروع کیا۔ علی کے ساتھ دوبارہ نکاح میرے لیے ایک نیا آغاز تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہر قدم، ہر فیصلہ، ہر لفظ جو میں نے کہا میرے مستقبل کی بنیاد بن گیا ہے۔ میں جانتی تھی کہ اب میں اپنی زندگی کی مالک ہوں اور کسی بھی رکاوٹ یا غلط فیصلے کے سامنے نہیں جھکوں گی۔ شادی کے بعد کی زندگی ہمارے لیے ایک نئے باب کی شروعات تھی۔ علی اور میری شادی کا دن یادگار تھا، ہر لمحہ خوشیوں سے بھرا ہوا، لیکن سب سے زیادہ خوشی ہمارے دادا کے چہرے پہ نظر آ رہی تھی۔ دادا کا چہرہ ہمیشہ سکون اور محبت سے بھرا رہتا تھا، مگر اس دن وہ ایسا چمک رہے تھے کہ لگتا تھا جیسے دنیا کی تمام خوشیاں ان کے قدموں میں رکھی گئی ہوں۔ انہوں نے ہماری شادی کی تقریب میں اپنے ہاتھوں سے سب کچھ سنبھالا، ہر چھوٹی چھوٹی تیاری میں حصہ لیا، ہر مہمان کا خیال رکھا۔ میں نے ان کے چہرے پہ ایک بے پناہ خوشی دیکھی جسے بیان کرنا الفاظ میں مشکل تھا، لیکن ہماری خوشیوں کے درمیان ایک تلخی بھی تھی۔ شادی کے صرف 1 مہینے بعد ہی ہمارے دادا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کا صدمہ ہم سب پہ گہرا پڑا، لیکن ان کے چہرے پہ آخری لمحات تک سکون اور خوشی کی جھلک تھی۔ جاتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور ہمت سے کام لیا ہے۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل میں ہمیشہ کی طرح محفوظ ہو گئے۔ وہ بولے کہ میں نے اپنی زندگی کی حفاظت کی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہوگا۔ میں ان کی آنکھوں میں آخری لمحے تک محبت اور فخر دیکھ سکتی تھی۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا سبق اور حوصلہ تھا کہ زندگی میں اپنے حق اور اپنی عزت کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ دادا کے جانے کے بعد بھی علی نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ اسے بتایا کہ جب وہ باہر کے ملک میں پڑھ رہا تھا تو وہیں نوکری بھی کرتا تھا۔ اسی کمپنی نے اسے مستقل ملازمت کا موقع دیا ہے۔ اسے کہا کہ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وہ فیصلہ سن کے مجھے بہت سکون ملا، کیونکہ اب مجھے کسی خوف یا دباؤ کے بغیر اپنے نئے سفر کے لیے تیار ہونے کا موقع ملا۔ علی نے صاف کہا کہ وہ مجھے یہاں اس حویلی اور گاؤں میں نہیں چھوڑے گا۔ اس کی یہ بات میرے لیے یقین دہانی اور اعتماد کی طرح تھی۔ ہم دونوں کے والدین نے بھی اس فیصلے کی تائید کی۔ انہوں نے اپنی رضامندی دی کہ ہم نئے ملک میں ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ ماں باپ تھوڑے پریشان ضرور تھے، کیونکہ اپنی بیٹی کو دور لے جانا ہر والدین کے لیے فکر کا باعث ہوتا ہے، مگر ان کے پاس اتنی مالی سہولت تھی کہ وہ چاہتے تو ہم سے ملنے آ سکتے تھے اور ہمیں اپنی حمایت بھی دے سکتے تھے۔ علی اور میں تیار ہو گئے اور ہم نے اپنے نئے سفر کے لیے روانگی کا ارادہ کیا۔ ہم نے اپنے پرانے گاؤں اور حویلی سے رخصت لی، مگر دل میں یادوں کا ایک بھاری بوجھ بھی تھا۔ رخصت کے بعد جمشید کا معاملہ بھی سامنے آیا۔ ایک پرانا کیس سامنے آیا جس میں اس نے کچھ غلط کیا تھا۔ اس کے بارے میں پہلے سے گواہ موجود تھے اور ثبوت بھی دستیاب تھے۔ اس کو لگتا تھا یہ سب چھپ جائے گا، مگر لوگ انصاف کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس پہ مقدمہ دائر کر دیا گیا اور اب اسے ممکنہ طور پہ جیل جانا پڑے گا۔ یہ سن کے مجھے تھوڑی تسکین ہوئی، کیونکہ وہ ہمیشہ میری زندگی میں ایک ڈر کا سبب رہا تھا۔ اس کے برے اعمال کا حساب ہونا ضروری تھا اور اب انصاف کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ ہم نے علی کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کی۔ باہر کے ملک میں پہنچ کے میں نے پہلی بار واقعی آزادی کا احساس محسوس کیا۔ وہ جگہ ہمارے لیے ایک نئی دنیا تھی، جہاں کوئی حویلی کے اندھیروں یا گاؤں کی سختیوں کا دباؤ نہیں تھا۔ ہر دن ایک نیا تجربہ لے کے آتا تھا۔ علی کے ساتھ میں نے اپنے فیصلے پر اعتماد محسوس کیا۔ وہ نہ صرف میری حفاظت کر رہا تھا بلکہ میری عزت اور حقوق کی قدر بھی کر رہا تھا۔ ہم دونوں نے مل کے نئی زندگی کا آغاز کیا، اپنی آزادی اور خوشیوں کے لیے۔ گاؤں اور حویلی سے دور ہو کے بھی میں دادا کی نصیحتیں یاد رکھتی تھی۔ ان کی آخری باتیں، ان کی محبت اور فخر میرے دل میں زندہ تھیں۔ انہوں نے مجھے سکھایا تھا کہ ہمت اور عزت سے زندگی گزارنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ علی کے ساتھ میں نے محسوس کیا کہ اب میں واقعی اپنی زندگی کے مالک ہوں۔ ہم دونوں نے مل کے اپنی زندگی کو ایک نئے انداز میں ترتیب دینا شروع کیا۔ پرانے دکھوں کو پیچھے چھوڑ کر جمشید کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی مجھے ایک سکون ملا کہ انصاف کی راہ کھلی ہے۔ اس کے ظلم کا حساب ہونا ضروری تھا اور اب یہ ممکن ہو گیا تھا۔ علی کے ساتھ میں نے محسوس کیا کہ میں ایک نئی زندگی کے لیے تیار ہوں۔ ہر دن ہمارے لیے ایک نیا آغاز لاتا تھا۔
ہر لمحہ ہمیں آزادی اور سکون کا احساس دیتا تھا۔ اس نئی زندگی میں ہم دونوں نے مل کے اپنی شناخت بنائی اور اپنی خوشیوں کو ایک نیا مقصد دیا۔ بیرون ملک زندگی ایک نئے اور روشن باب کی شروعات تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہر چیز مختلف تھی، ہر منظر نیا اور تازگی بھرا تھا۔ ہم دونوں، علی اور میں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے نئی دنیا میں قدم رکھ رہے تھے۔ گاؤں اور حویلی کی سختیوں اور اندھیروں سے نکل کے یہ سب کچھ ہمارے لیے جیسے ایک خواب کی طرح تھا۔ ہر دن ایک نیا تجربہ لے کے آتا اور ہر لمحہ میں آزادی اور خوشی کا احساس دلاتا۔ میں نے کام کی تلاش شروع کی اور جلد ہی مجھے ایک بچوں کی کریش میں نوکری مل گئی۔ وہاں میں بچوں کے ساتھ وقت گزارتی، انہیں سنبھالتی اور ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں شامل ہوتی۔ بچوں کے ہنسنے کی آواز اور ان کی معصوم حرکات میرے دن کی سب سے بڑی خوشی بن گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ کام نہ صرف میری مالی ضرورت پوری کرتا ہے بلکہ دل کو بھی سکون دیتا ہے۔ میں نے یہاں ایک نیا مقام بنایا، اپنی محنت اور لگن سے بچوں کے ساتھ رشتہ مضبوط کیا۔ یہ نوکری مجھے اس بات کا احساس دلاتی کہ میں بھی اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی ہوں اور اپنی محنت سے خوشی اور عزت حاصل کر سکتی ہوں۔ علی کے ساتھ میری زندگی ایک خواب کی طرح تھی۔ وہ نہ صرف میرا شوہر بلکہ میرا سب سے بڑا سہارا بھی تھا۔ اس کی شفقت، سمجھداری اور اخلاقیات نے مجھے ہر دن نئی امید دی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہر لمحہ گزارنے کی کوشش کرتے، میری ہر فکر کو سمجھتا، ہر خوشی میں شریک ہوتا اور ہر مشکل میں میرا ہاتھ تھامتا۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنا آسان اور خوشگوار تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی عزت اور آزادی کا خیال رکھتے۔ علی کی موجودگی میں نے حقیقی سکون محسوس کیا، ایک ایسا سکون جو پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ہماری زندگی میں تفریح اور سیر سپاٹے بھی شامل تھے۔ ہم اکثر شہر کے مختلف مقامات کی سیر کو جاتے، نئی جگہیں دیکھتے، لوگوں سے ملتے اور مختلف ثقافتوں کو قریب سے سمجھتے۔ یہ سب تجربات ہماری زندگی میں خوشیوں کا اضافہ کرتے اور ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتے۔ علی کے ساتھ ہر لمحہ خاص تھا، ہر چھوٹی چھوٹی بات بھی قیمتی لگتی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہر دن کو یادگار بنانے کی کوشش کرتے۔ ماں باپ بھی ہمیں ملنے کے لیے آتے رہتے، ان کی محبت اور فکر ہمیں ہمیشہ حوصلہ دیتی رہتی۔ وہ ہمیں دیکھ کے خوش ہوتے، ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے اور ہمیں یاد دلاتے کہ گھر کی محبت اور خاندان کی اہمیت ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ ہم ان کے ساتھ وقت گزارتے، پرانے دنوں کی یادیں تازہ کرتے اور اپنے نئے تجربات کے بارے میں بات کرتے۔ دادا کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہی۔ ان کی نصیحتیں، ان کی محبت، ان کی دکھ بھری آنکھوں کی یاد ہمارے ساتھ رہتی۔ ہم نے اپنی زندگی میں ہر قدم پہ دادا کی باتوں کو یاد رکھا اور ان کی تعلیمات کے مطابق اپنے فیصلے کیے۔ ان کی یاد ہمیں مضبوط اور مستقل رہنے کی ہمت دیتی رہی۔ باہر کے ملک میں ہمارا ہر دن خوشیوں، سکون اور محبت سے بھرا ہوتا۔ ہم نے اپنی نوکری اور علی کے ساتھ زندگی کو ایک مکمل تجربے کے طور پہ قبول کیا۔ بچوں کے ساتھ کام کرنا، علی کے ساتھ ہر لمحہ گزارنا، سیر سپاٹے کرنا اور ماں باپ کی محبت کا ساتھ، سب مل کے ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا۔ ہم دونوں نے مل کے اپنے نئے سفر کی بنیاد رکھی اور اپنے ماضی کے دکھوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہاں ہماری زندگی کا ہر لمحہ ایک نئی امید، خوشی اور آزادی کی کہانی سناتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں واقعی اپنی زندگی کی مالک ہوں، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہوں اور اپنی خوشی کے لیے کام کر سکتی ہوں۔ علی کے ساتھ یہ نیا سفر ہمیں مضبوط، خود مختار اور خوش رکھتا۔ ہمارا ہر دن محبت، اعتماد اور احترام سے بھرا تھا اور ہم نے ہر لمحہ بھرپور طریقے سے جیا۔ آخر پہ اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، نہ دو۔ ان کو کوئی حق نہیں دیتے، نہ دو۔ ان کو جینے کا حق دے دو۔ اتنا ہی کر دو تو بڑی مہربانی ہو جائے گی۔ نہیں چاہیے ہم لڑکیوں کو جائیداد، بس ہمیں وہ حق دے دیے جائیں جو ہمارے نبی نے ہمارے لیے طے کیے تھے، جو ہمارا اللہ ہمیں دیتا ہے۔ بس وہی حقوق ہمیں دے دو تو ہم اور کچھ نہیں مانگتے۔